चलें जी, ये बाबू सलातिल खौफ। तो नमाज खौफ का बाब है ये। अब किताब सलात हम पढ़ रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ नमाजें आई हैं। तो उसमें एक नमाज है नमाज खौफ। तो नमाज खौफ जो है ये मशरू है, अ, यानी किताल के वक्त। और किताल भी जो सही वाला हो, यानी आपस में कत्लो किताल, जंगो जदाल हो रहा हो, उस वक्त ये मशरू नहीं होती। क्योंकि वो तो एक बात ही गलत है। जब अल्लाह के बागियों के साथ मैदान मक्तल में गलबा इस्लाम के लिए किताल किया जाता है, उस वक्त फिर जो नमाज पढ़ी जाती है उसको नमाज खौफ कहते हैं। तो नमाज खौफ ये एक सबबी नमाज है, यानी इसका सबब खौफ है। और इसके लिए यानी एक शर्त तो मैंने बता दी, वो है। दूसरा ये है कि इसके मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। अभी पहला तरीका जो है, ये साले बिन खव्वात रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। इन्होंने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नमाज पढ़ी थी। तो ये हम पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। अन सालिह इब्न खव्वात रजी अल्लाह अन्हु अम्मन सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ज़ातिर रिक़ाई। सालिह बिन खव्वात रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, यानी ये उन लोगों में से थे, सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी यौम ज़ातिर रिक़ाई, गजवा ज़ातुर रिकाह के दिन, सलातुल खौफी, नमाज खौफ। यानी इन्होंने गजवा ज़ातुर रिकाह के दिन नमाज खौफ पढ़ी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये गजवा ज़ातुर रिकाह असल में जो अर रिकाह है, ये रुकातुन की जमा है। और रुकातुन का माना होता है चमड़े के टुकड़े, या फिर कपड़े के कुछ छोटे छोटे टुकड़े और पीसीज वगैरह। तो चूंकि ये गजवा ऐसा था कि जिसमें सहाबा किराम को बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा, और पैदल चलने की वजह से सहाबा के पांव फट गए। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने ये जिनको टाकियां वगैरह कहा जाता है वो बांधी। और यानी जाहिर है जब पांव फट गए तो उसमें से खून भी निकल रहा होगा, तो चमड़े के साथ और कपड़े के साथ उनको पांव को बांधा। क्योंकि उस वक्त आपको मालूम है कि जूते इस तरह से नहीं होते थे, और सहाबा किराम के पास इतनी दुनिया वसी नहीं थी और इतना वो नहीं था चीजें। तो फिर इस तरह से उन्होंने वो बांधे, तो इसलिए उसको जातुर रिका कहा जाता है, गजवा जातुर रिका। तो उस वक्त नमाज खौफ जो आपने पढ़ाई, उसका तरीका साले बिन खवात बयान कर रहे हैं। साले बिन खवात ये तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं, अन्ना ताइफतन सल्लत माहू, एक गुरोह जो था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने नमाज पढ़ी। व ताइफतुन विजाहल आदुव, यानी एक गिरोह ने अल्लाह के रसूल के साथ सफ बना ली, और एक गिरोह जो था वो दुश्मन की तरफ उसने सफ बना ली। जितने भी लोग उस वक्त मौजूद थे सहाबा किराम, तो उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक हिस्सा जो है उसने सफ बना ली आपके पीछे, और एक जो हिस्सा था, एक गिरोह था, एक जमात थी, उन्होंने दुश्मन की तरफ सफ बना ली। तो दुश्मन दाईं तरफ भी हो सकता है, बाईं तरफ भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। सामने जो दुश्मन है उसका तरीके आगे आ रहे हैं। फसल्ला बिल्लजीना माहू रकातन, तो जिन लोगों ने आपके साथ सफ बनाई हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक रकत पढ़ाई। सुम्मा सबत काइमन, फिर आप सीधे खड़े रहे। वो अतम्मु लिअनफुसिहिम, तो जिनको एक रकत पढ़ाई उन्होंने एक रकत खुद से पूरी कर ली, बाकी उन्होंने नमाज को मुकम्मल कर लिया, दो रकत पढ़ ली तो बाकी उन्होंने अपनी नमाज को मुकम्मल कर लिया। सुम्मन सराफू, फिर वो चले गए। फसफू विजाहल आदुफ, उन्होंने दुश्मन की तरफ सफ बना ली। वजाअत ताइफतुल उखरा, वजाअत ताइफतुल उखरा, और दूसरा जो ग्रोह था जो पीछे पहले से वहां दुश्मन की तरफ खड़ा हुआ था, वो वापस आया, उसने उसने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ बनाई। फसल्ला बिहिमुर रका अल्लती बाकियत, तो अल्लाह के रसूल की जो एक रकत रह गई थी आपने वो इनको पढ़ाई। सुम्मा सबता जालिसन, फिर आप सीधे बैठे रहे। वातम मूल अनफुसिहिम, तो उन्होंने जो एक रकत रहती थी खुद से मुकम्मल कर ली। सुम्मा सल्लम बिहिम, फिर आपने इन सबको सलाम सलाम फिरवा दिया, नमाज खत्म कर दी। मुत्तफ़क़ुन अलैहि व हाज़ा लफ्ज़ु मुस्लिम।
वक़ा फ़िल मारिफ़ा लिब्न मंदा अन सालिह इब्न ख़वातिन अन अबीही। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ये लफ्ज़ सही मुस्लिम के हैं। और इब्न मंदा की जो किताब अल मारिफा है उसमें इस सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है, सालिह बिन खवात अपने वालिद से बयान कर रहे हैं। तो ये हदीस है हमारे पास जिसमें नमाज खौफ अदा करने का पहला तरीका बयान हुआ है। इसमें आप देखें कि अ, जितने भी लोग थे उनके दो हिस्से करने के बाद एक सफ आपके पीछे है और एक सफ दुश्मन की तरफ बनी हुई है, ताकि दुश्मन को यूं लगे कि जैसे ये मुसलमान तैयारी की हालत में खड़े हुए हैं जंग के लिए। तो जो आपके साथ हैं वो एक रकत बाजमात पढ़ेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े रहे और इन्होंने एक रकत खुद से मुकम्मल की और वहां चले गए दुश्मन की तरफ, और वो जो सफ थी जो दुश्मनों के सामने थी वो आ गई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रकत है जो आप इनको बाजमात पढ़ा रहे हैं और फिर आप बैठे हुए हैं इनका इंतजार कर रहे हैं, और इन्होंने दूसरी रकत खुद से पूरी कर ली है। यानी दोनों ग्रोहों को एक एक रकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बाजमात मिल गई और एक एक रकत उन्होंने खुद से पूरी कर ली, और पूरी करने के बाद फिर आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सलाम सलाम फिरवा दिया। ये पहला तरीका है नमाज खौफ का। इस हदीस से बहुत सी चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये बात भी साबित होती है कि नमाज खौफ में असलहा उठाया जा सकता है। जाहिर है कि जब दुश्मन को यूं लगेगा कि इन्होंने असलहा रख दिया है तो फिर वो हमला ना कर दे, तो दौरान नमाज असलहा पहन कर नमाज पढ़ी जा सकती है। दूसरी बात ये भी है कि बाजमात नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक रकत, तो बहुत बेहतर है कि बाजमात नमाज पढ़ी जाए, नमाज खौफ भी। पर अगर कोई हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं, यानी गुमसान का रन पड़े और दो बदो लड़ाई शुरू हो जाए और वहाँ पे मौका ही ना हो, तो फिर तो नमाजें जमा भी की जा सकती। अगर सफ़र में जमा की जा सकती हैं, बीमारी की हालत में जमा की जा सकती हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा उज़र है, यहाँ भी जमा की जा सकती हैं नमाजें। जैसे ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें मुअख्खर हो गई थी, तो आपने फरमाया था कि हमें इन काफिरों ने रोके रखा जिसकी वजह से नमाजें लेट हो गई। तो ये बात भी यहाँ पे साबित होती है। और अच्छा, इसमें जो एक एक रकत खुद से पड़ी है उससे ये साबित होता है कि अगर कोई ऐसी हालत हो कि जिसमें बाजमात नमाज पढ़ना मुश्किल हो, तो फिर वो एक एक ही पढ़ लें। यानी एक एक अभी वो आता है कि एक रकत पढ़नी है, दो पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, ये तो आगे आएगा। सिर्फ इतना देख लें कि वो फिर जमात के बगैर भी पढ़ सकते हैं, यानी उनके लिए बाजमात नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं होगा नमाज खौफ के अंदर। तो ये पहला तरीका था नमाज खौफ का। दूसरी हदीस हमारे पास अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से है। काला कहते हैं गज़ौतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला नजद। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गजवा किया नजद की तरफ। ये नजद जो है ये जजीरा हिजाज वगैरह की तरफ की इलाका है। अ, असल में बुलंद मकाम को कहते हैं नजद, बुलंद जगह को नजद कहा जाता है, टीला वगैरह जो होता है वो उस तरफ। तो अब ये गजवा कौन सा था इसका हदीस में नाम मौजूद नहीं है, तो पर यहाँ पे जो हुक्म साबित होना चाहता है वो तो नजद उभरी हुई चीज को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बहुत सी आपके असफार मौजूद हैं जो आपने नजद की तरफ किए। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये लफ्ज इस्तेमाल किया वह हदैनाहु नजदैन, कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको दो नजदों की तरफ रहनुमाई करते हैं, उसकी दो उभरी हुई जगहों की तरफ, यानी उसके लिए हम खुराक का बंदोबस्त करते हैं। तो बहरहाल ये नजद हिजाज का इलाका है। फवाज़ीन अल-अदुव्वा, बस हम दुश्मन के सामने आ गए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने वो गजवा किया तो हम दुश्मन के बिल्कुल सामने आ गए। फसाफफनाहुम, बस हमने सफ़ें बना ली। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिना, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उन्होंने हमें नमाज पढ़ाई। फ़क़ामत ताइफ़तुम मअहू, बस एक जमात जो थी वो आपके साथ खड़ी हुई,
یعنی ایک گروہ، طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، جماعت پر بھی لفظ یہ بولا جاتا ہے، تو یعنی ان صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، اور دوسرا جو گروہ تھا، دوسری جماعت، وہ دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، تو جو جماعت آپ کے ساتھ تھی ان کو آپ نے نماز پڑھائی، انہوں نے رکوع بھی کیا آپ کے ساتھ، وہ سجدہ سجدتین، اور دو سجدے بھی کیے آپ کے ساتھ۔ ثم انصرفوا مکان الطائفۃ التي لم تصلی، پھر وہ اس گروہ کی جگہ پہ آ گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ فجاؤ، پس وہ دوسرے پھر آگے آ گئے۔ فرکع بہم رکعتن، تو انہوں نے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھی رکوع کے ساتھ، وہ سجد سجدتین، اور دو سجدے بھی کیے۔ ثم سلم، پھر انہوں نے سلام پھیرا۔ فقام کل واحد منہم، ان میں سے ہر کوئی یعنی ہر کوئی کھڑا ہو گیا۔ فرکع لنفسہ رکعتن، تو اس نے اپنے لیے خود سے ایک رکعت پڑھی، وسجد سجدتین، اور انہوں نے دو سجدے بھی کیے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دشمن سامنے تھا جب، تو پھر دو صفیں بن گئی، تو اگلی صف جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے نماز پڑھی، تو دو سجدے بھی کیے، ایک رکعت پڑھ لی انہوں نے۔ پھر یہ پیچھے ہو گئے، پیچھے والے آگے آ گئے، اور انہوں نے پھر نماز پڑھی، ایک رکعت پڑھی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیر دیا، آپ کی تو دو ہو گئی، انہوں نے پھر اپنی اپنی ایک ایک پوری کر لی، اور اس طرح سے انہوں نے نماز ادا کی۔ اب یہ حدیث ہمارے پاس ہے، یعنی اس میں دوسری صورت میں نے کہا نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ تب ہے جب دشمن بالکل سامنے ہو، تو سامنے ہوگا تو اگلی رکعت چونکہ اگلی جو صف ہوگی وہ جھک رہی ہوگی، نماز پڑھ رہی ہوگی، لیکن پچھلی صف کھڑی ہوگی، تو یہ دشمن کے اوپر خوف کا باعث بنے گی۔ پھر یہ آگے چلے جائیں گے اور وہ کھڑے ہو جائیں گے، تو جب وہ سجدے میں گئے ہوں گے تو اگلی صف ہی سجدے میں گئی ہوگی، پچھلی صف نہیں جائے گی سجدے میں، یہ کھڑی ہوگی، جس طرح سے الرٹ کھڑا ہوتا ہے آدمی، تو کفار کو یوں لگے گا کہ اگلے کچھ مصروف ہیں پر یہ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس طریقے میں ظاہر ہے کہ کچھ حرکت بھی ہے، لیکن وہ نماز میں یہاں جائز ہوگی۔ اور پھر اگر یہ نماز خوف کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر قبلے کی طرف رخ نہ بھی ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، یہاں پہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن پھر شرط یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سے نماز پڑھاتے ہوئے امام نے جب سلام پھیر دیا ہے تو پھر بعد میں انہوں نے اپنی رکعت پوری کی ہے، تو یہ ایک طریقہ عام طور پر بھی ہے کہ جب بندہ کسی نماز سے لیٹ ہو جاتا ہے تو لیٹ ہونے کے بعد پھر وہ اپنی بقیہ نماز کو پورا کر کے سلام پھیرتا ہے، تو وہاں سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، لیکن یہاں پہ خاص میکنزم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ڈیفائن کر دیا، تو پھر اس کو کسی پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے یہاں طریقہ یہ بھی مل گیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، شہید تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں جمع تھے، فصففنا صفین، بس ہم نے دو صفیں بنائی، دو صفیں ہم نے بنائی، صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعدو بیننا وبین القبلہ، ایک صف جو ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بنائی اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم سب نے تکبیر کہی، ثم رکع ورکعنا جمیعا، پھر آپ نے رکوع کیا، ہم سب نے رکوع کیا، ثم رفع رأسہ من الرکوع ورفعنا جمیعا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، ہم سب نے رکوع سے سر اٹھایا، ثم انحدر بالسجود وصف الذی یلی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیچھے والی جو صف تھی وہ سجدے میں چلی گئی، جبکہ اس سے پچھلی صف جو تھی وہ دشمن کے سامنے کھڑی رہی، یعنی سجدے میں نہ گئی، یعنی
सुम्मा इनहादर बिस्सुजूद वस्सफ़ु अल्लज़ी यली वक़ाम अस्सफ़्फ़ुल मुअख़्ख़रु फ़ी नहरिल अदुव्व। तो जो आपके पीछे से पीछे वाली सफ थी वो खड़ी रही दुश्मन के सामने। फलम्मा क़ज़ा सुजूदा, जब सजदे पूरे कर लिए, काम सफ़ुल लज़ी अलैहि, तो फिर वो दूसरी सफ खड़ी हो गई। ये मुकम्मल हदीस। और उसमें फिर एक रिवायत में सुम्मा साजदा व साजदा माहु सफ़ुल अव्वल, आपने सजदा किया और आपके साथ पहली सफ ने सजदा किया। फलम्मा क़ामू सजदा सफ़ु सानी, बस जब वो खड़े हो गए तो फिर दूसरी सफ ने सजदा कर लिया। सुम्मा तअख़्ख़र सफ़ुल अव्वल व तक़द्दम सफ़ सानी, उसके बाद फिर पहली सफ पीछे हट गई और पिछली सफ आगे आ गई। फ़ज़करा मिस्लहु व फ़ी आखिरिही सुम्मा सल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लमना जमिया। उसके आखिर में है कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और हम सब ने ही सलाम फेर दिया। अभी इस तरीके को इंशाल्लाह मैं समराइज करता हूँ, थोड़ा ये हदीस अगली भी देख लें। वाले अबी दाऊद, और अबू दाऊद में है, नबी अय्याश ने ज़ुरक़ी मिसलहु, अबू अय्याश ज़ुरक़ी से इसी तरह। वज़ाद, और उसमें ये इजाफा किया है, अन्नहा कानत बिउस्फ़ान, कि वो उस्फान के मकाम पर थे। यानी ये गजवा जो था ये मकाम उस्फान में हुआ था। तो उस्फान एक जगह का नाम है, वहां पे ये गजवा हुआ था। ये जो अल्फाज हैं ये अबू दाऊद में है। वली नसाई मिन वजह आखर अन जाबिर, और सुनन नसाई में एक और सनद के साथ है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिताइफतिन मिन असहाबी रकातैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों में से एक ग्रोह को दो रकते पढ़ाई। सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेर दिए। सुम्मा सल्ला बि आखरीना अइज़न रकातैन, फिर दूसरों को दो रकते पढ़ाई। सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेरा। व मिसलुहु अबी दाऊदा अन अबी बकरा था, और इसी तरह की एक मिसल अबू दाऊद में अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु से भी है। वन हुज़ैफा, और हुज़ैफा से, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलातल खौफि बिहाउलाई रकातन व बिहाउलाई रकातन वलम यक़ज़ू, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने सहाबा में से एक जमात को भी एक रकत पढ़ाई और दूसरी जमात को भी एक रकत पढ़ाई, और बाद में उन्होंने कज़ा नहीं की, अदा नहीं की, यानी पूरी नहीं की, उस नमाज को पूरा नहीं किया, यानी एक रकत पर ही उन्होंने इसको काफी समझा। और मिसलु इंद इब्न खुज़ैमा इब्न अब्बास, और इसकी मिसल एक अबू इब्न खुज़ैमा में इब्न अब्बास से भी है। और इसी तरह से इब्न उमर वगैरह में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल खौफ रकातुन अला अय्यि वजहिन कान, कि नमाज खौफ जो है वो एक रकत ही होती है, हालात जैसे भी हों। ठीक है, अला अय्यि वजहिन कान का मतलब क्या है कि हालात जिस तरह के भी हों ये एक रकत ही होगी। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ है, क्योंकि इसमें मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान एक रावी है। इसी तरह से अगली रिवायत भी ज़ईफ है, लई सफी फी सलातिल खौफ साहबुन, कि नमाज खौफ में सहब का कोई हुक्म नहीं है, सहब नहीं होता। तो ये दाराकुतनी में है ज़ईफ सनद के साथ। इसमें भी एक रावी है अब्दुल हमीद, वो ज़ईफ है। तो खैर इसको अगर हम तीसरे तरीके को देखें तो तीसरा तरीका क्या होगा, अ, उसमें कि दुश्मन सामने है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दो सफ़ें बनाई गई हैं, एक इमाम के पीछे एक उससे पीछे। ठीक है, तो सब मिलकर तकबीर तहरीमा में शरीक हो जाएंगे, सब मिलकर रुकू करेंगे, सब मिलकर रुकू से सर उठाएंगे, और दुश्मन को भी इस सारे सूरत के दौरान देखते भी रहेंगे। और इसी तरह से एक और तरीका भी क्या है, वो ये कि अ, एक एक ग्रोह को बुला के दो रखते पढ़ा दें। यानी ये जो हदीस हमने पढ़ी इनको मैं खुलासतन बयान कर रहा हूँ कि दो ग्रोह करें, एक ग्रोह दुश्मन के साथ खड़ा रहे, पहरा देता रहे, लड़ता रहे, और एक ग्रोह को नमाज पढ़ा दें, फिर ये वहां चला जाए और ये आ जाए, तो दो दो रखते दोनों को पढ़ा दें अलग अलग। तो ये भी तरीका साबित है। इसी तरह दो हिस्सों में तकसीम करके पहले एक जमात को दो रकात पढ़ा दें और सलाम फेर दें, और वो दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए, और फिर दूसरी को बुला लें और उनको नमाज पढ़ा दें। तो ये भी मिलता जुलता तरीका है, ये पहले बयान हो गया। इसके अलावा अगर एक और सूरत की बात करें हम, तो एक एक रकत ही पढ़ाने पर इक्तिफा करें, दो रकतें ना पढ़ाएं। यानी मुजाहिदीन की जमातों को दो हिस्सों में तकसीम करें और एक हिस्से को एक रकत पढ़ा दें, फिर दूसरे हिस्से को एक रकत पढ़ा दें, और एक ही रकत पढ़ाएं, उसके अलावा ना पढ़ाएं। तो
ایک رکعت بھی کافی ہے، کیونکہ یہ حدیث آپ دیکھ لیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوفی بہاؤلاء رکعتن، ایک جماعت کو ایک رکعت، و بہاؤلاء رکعتن، اور دوسری جماعت کو ایک رکعت، ولم یقضو، اور انہوں نے پورا نہیں کیا، باقی دوسری رکعت کو پورا نہیں کیا، تو ایک ایک رکعت پر بھی کفایت کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ جنگ کی نوعیت کیسی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے جس غزبے میں آپ شریک ہیں، جس جنگ میں لوگ موجود ہیں، تو وہاں پہ کتنی کو کرٹیکل سچویشن ہے، اس حساب سے پھر ان میں سے کوئی طریقہ بھی حالات کے موافقت کے پیش نظر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا باب الحمدللہ باب صلاۃ الخوف مکمل ہو گیا۔ اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی یہ طریقے، تقریباً 5 طریقے بنتے ہیں، یہ طریقے الگ الگ سے آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، کوئی ایک ہی طالبہ یا طالب علم اس کے اسائنمنٹ اگر بنا لیں صرف سمجھنے کے لیے، تو کوئی 5 پیجز پہ الگ الگ یہ 5 طریقے لکھ دیں، اور آخر میں ایک صفحے کے اوپر ان طریقوں کے اندر جو ڈفرینس ہے، یعنی جو فرق ہے، وہ فرق بھی مینشن کر دیں، تو انشاءاللہ یہ پھر اس مسئلہ پورا حل ہو جائے گا اور یہ چیزیں ساری یاد ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ العیدین۔ عیدین عید ان کی جمع ہے، یعنی 2 عیدیں، یعنی یہ عید کی تثنیہ ہے، اور عادہ یعودو سے عید، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو لوٹ کر بار بار آئے۔ تو اسلام میں 3 عیدیں ہیں، ان میں ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ایک جمعے کا دن، جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا، اور یہ تینوں بار بار لوٹ کے آتے ہیں۔ جمعے کا دن تو خیر ہفتے بعد لوٹ کے آتا ہے، اور باقی سالانہ بنیادوں پہ چیزیں لوٹ کے آتی ہیں۔ اور یہ عیدین ہے۔ یہاں پہ چونکہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے مسائل بیان ہوں گے، اور جمعے کو عید کا دن اعزازی طور پر شریعت نے قرار دیا ہے، تو یہاں پہ وہ شامل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور فنکشن کو یا کسی اور چیز کو عید کا درجہ دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ عجیب قسم کی رسموں کا نام عید رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ جشن مناتے ہیں تو اس کا نام عید رکھ دیتے ہیں۔ تو خوشی کے 2 ہی موقع ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور میں نے کہا کہ جمعے کے دن کو اعزازی طور پر عید کا دن کہہ دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس۔ عید الفطر کا وہ دن ہے جس میں لوگ روزہ رکھنے کو ختم کر دیتے ہیں، روزہ افطار کر دیتے ہیں، یعنی روزہ ختم کر دیتے ہیں، تو عید شروع ہو جاتی ہے، وہ عید الفطر ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا دن وہ ہے جس میں لوگ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یہ جو یضحی الناس، یہ باقاعدہ ایک ٹرم ہے، الاضاحی، اضحیٰ، جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے لیے جو اللہ رب العزت نے جانور بتائے ہیں وہ اس کے راستے میں قربان کرنا۔ تو جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو یہ عید الاضحیٰ ہے۔ اب اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عید کے جو مواقع ہیں یہ اجتماعیت کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی عید ہو، اس کے لیے اجتماعیت کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے اجتماعیت کا؟ کہ سب کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا، جو ریاست اعلان کرے گی اس اعلان کو آپ نے قبول کرنا ہے، اور پھر اسی پر سب لوگ مل کے ہی کام کریں گے۔ اگر عید منانی ہے تو سب لوگ عید منائیں گے، اگر روزہ رکھنا ہے تو سب لوگ روزہ رکھیں گے، اور اس کی جو اناؤنسمنٹ ریاست کی طرف سے ہوگی اس کو فالو کریں گے تاکہ اجتماعیت قائم رہے۔ اگر ہر بندے کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو پھر بہت سے اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں
ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو شریعت ہمیشہ اجتماعیت کی بات کرتی ہے. تو عید چونکہ یہ ایک بڑے اجتماع کا نام ہے اور ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے اور خوشی کا دن ہے، تو اس موقع پہ تفریق یہ جائز نہیں ہوگی. یعنی تفریق پیدا کرنا اور پھر الگ الگ دنوں میں عیدیں منانا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو یہ معنی ہے یوم یفطر الناس، یوم یضحی الناس، تو لوگوں کے ساتھ مل کے عید منائی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ چاند دیکھنے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھا جائے گا، چاند دیکھ کر ہی روزہ کھولا جائے گا، یعنی عید منائی جائے گی. اگلی حدیث کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. ابھی عمیر بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان عمومت لہ من الصحابہ. ابو عمیر بن انس اپنے چچا صحابہ سے، یعنی اپنے وہ صحابہ جو چچا تھے ان کے، ان سے روایت کرتے ہیں ان رکبن جاؤ، ایک قافلہ آیا. رکبن جو ہے نا یہ 10 یا اس سے زیادہ ایسے لوگوں پر بولا جاتا ہے جو سواری پر سوار، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تو یہ وہ سوار لوگوں کا قافلہ، تو یہ رکبن. ایک قافلہ آیا فشاہدوا انہم رأوا الہلال بالامس، اور انہوں نے گواہی دی، شہادت دی کہ انہوں نے کل شام چاند دیکھا ہے. یعنی اگلے دن وہ آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے کل شام شوال کا چاند دیکھا ہے. شوال کا کیسے پتہ چلا؟ یہ اگلے حدیث کے جملے سے فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُفْطِرُوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ افطار کر دیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور اس وقت پھر 30واں روزہ تھا، یعنی 30 روزے پورے کر رہے تھے صحابہ، اور یہاں چاند مدینے میں نظر نہیں آیا تھا، لیکن قافلے والوں نے آ کے یہ گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ روزہ افطار کر دو، روزہ نہ رکھو، کیونکہ چاند کی گواہی مل گئی ہے. وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، اور آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اگلے دن کی صبح کریں تو اپنی عید گاہ کی طرف نکلیں. اب یہ حدیث ہمارے پاس ہے اور اس سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں. مسند احمد میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور ابو داود کے یہ لفظ ہیں اور اس کی سند صحیح ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ گواہی جب مل جائے تو اس گواہی کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی. آپ دیکھیں کہ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی ملی اور آپ نے اس وقت اس گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا اور روزہ توڑوا دیا اور کہا کہ روزہ ختم کر لو. لیکن ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اگلے دن ہم عید منائیں گے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن عید ادا نہ کی جائے تو دوسرے دن پھر عید ادا کی جا سکتی ہے. تو یہ دو باتیں جو بڑی بڑی ہیں یہاں پہ وہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہیں. اس کے بعد اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغدو یوم الفطر، نہیں صبح کو نکلتے تھے فطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن، حتی یأکل تمرات، یہاں تک کہ آپ کھجوریں کھا لیتے تھے. اخرجہ البخاری وفی روایت معلقۃ ووصلها احمد، اور ایک معلق روایت میں، معلق روایت میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی روایت کی شروع کی سند کو حذف کیا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جس کے بارے میں یہ کہیں تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے کھجور تناول فرماتے تھے. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے آپ کھجوریں کھاتے تھے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کھجوروں کو ون بائی ون کھاتے تھے، ایک کھجور پکڑ کے کھائی، اس کے بعد پھر اگلی کھجور تناول فرمائی۔ تو بعض روایات میں افرادن کی جگہ پہ وطرن کے لفظ بھی آتے ہیں، تو پھر طاق۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر جمع کریں ہم تو پھر یہ ہوگا کہ عید الفطر کے لیے، نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے، اور ایک ایک کر کے کھاتے اور طاق عدد میں کھاتے۔ اس طرح یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور پھر آپ نکلتے ہیں۔ تو یہ مسنون ہے کہ نماز عید پڑھنے سے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا لی جائیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس وَنِ ابن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہما، ابن بریدہ سے ہے، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ وہ یطعم کھا پی لیتے تھے، ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ آپ نماز نہ پڑھ لیں۔ رواہ احمد و ترمذی و صححہ ابن حبان، احمد ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ عید الفطر میں کھا کے جانا مسنون ہے اور عید الاضحیٰ میں آ کے کھانا مسنون ہے، اور یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین، امرنا ہمیں حکم دیا جاتا تھا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا یعنی عورتوں کو کہ ہم نکلیں العواتق، عواتق کہتے ہیں یہ عاتقۃ ان کی جمع ہے بالغ اور کنواری لڑکی کو، یا پھر جو بلوغت کے قریب ہوتی ہے، تو نو عمر دوشیزہ کہہ لیں آپ، تو ان کے ساتھ ہم نکلیں، ان کو ساتھ لے کے نکلیں، یوں کہہ لیں آپ کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم ان کو لے کے نکلیں، والحیض، اور حیض والی عورتوں کو بھی لے کے نکلیں، فی العیدینی، دونوں عیدوں میں، یعنی ہم عیدین میں کنواری عورتوں کو جو لڑکیاں تھیں ان کو بھی لے کے نکلیں اور حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کر نکلیں، یشہدن الخیر، تاکہ وہ خیر کو جمع حاضر ہو جائیں، خیر کو حاضر ہو جائیں، بھی اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہو جائیں، ویعتزل الحیض المصلی، اور حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں ہمیں ایک تو یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے لیے نکلنا مشروع ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی نکلنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ امرنا کا معنی کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم دوشیزہ عورتوں کو بھی لے کے جائیں اور ایام مخصوص والی عورتوں کو بھی لے کے جائیں عیدین میں، تاکہ وہ بھی خیر، یعنی کتنی بڑی خیر ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور وہاں پہ پند و نسائے ہو رہے ہیں، اور پھر دعوت المسلمین، مسلمان دعا کر رہے ہیں، تو دعا میں اور خطبے میں شریک ہو۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، اور ایام مخصوص والی جو عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، باقی بھی بہت سی روایات ہیں جن میں یہ دلائل موجود ہیں کہ ایام مخصوص والی عورت سجدہ گاہ میں اور نماز کی جگہ پر نہیں جا سکتی، اس کا مسجد میں جانا ممنوع ہے۔ آپ دیکھیں یہاں یہ اب مسجد نہیں ہے، لیکن عید گاہ میں وہ جگہیں جہاں پہ باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے ان سے وہ الگ رہے، یا اعتزلوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جائیں۔ تو چاہے جائے کہ عورتیں مسجد میں بیٹھ جائیں اور قیاس یہ کریں اور دلیل یہ دیں جی ہم قرآن سیکھنا چاہتی ہیں، تعلیم سیکھنا چاہتی ہیں اور یہ کرنا چاہتی ہیں، تو جب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا ہے اور یہاں بھی شرط لگا دیا، حالانکہ یہ مسجد نہیں ہے کہ جہاں پہ مسجد کا نماز کا اہتمام ہے وہاں پہ ایام مخصوص والی عورتیں نہیں آئیں گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں
ہماری یونیورسٹیز میں جو مساجد ہیں وہاں پہ بھی خواتین بلا تفریق آ جا رہی ہوتی ہیں. ہماری وہ مساجد جن کو پبلک پلیسز بنا دیا گیا ہے وہاں بھی نماز کی جگہوں میں خواتین ان مخصوص ایام میں آ جا رہی ہوتی ہیں. اور تو اور ظلم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تعلیم کے مقصد کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں بھی آ سکتی ہیں. اور ان ساری چیزوں کا شریعت کے حوالے سے ایک ہی موقف ہے کہ جب تک ان مخصوص ایام میں ہے اس وقت تک وہ سجدہ گاہ سے الگ رہے گی. اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ یصلون العیدین قبل الخطبہ کہ آپ عید کی جو نماز عیدین کی نمازیں تھیں نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی وہ خطبے سے پہلے پڑھتے تھے. خطبے سے پہلے وہ نمازیں ادا کرتے تھے. تو عیدین کے دن سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یعنی فجر کی نماز کے بعد پھر یہ عیدین کی نماز ہی ادا ہوتی ہے. نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے مسائل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ قربانی کا دن ہے تو اٹھتے ساتھ ہی قربانی کر دیں. ایسی بات نہیں ہے. نماز عیدین نماز عید ادا کریں اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کریں. سب سے پہلا کام پھر نماز کی ادائیگی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 رکعتیں پڑھی. لم یصلی قبلہا ولا بعدہا آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں پڑھی. یعنی عید گاہ میں جا کے آپ نے نہ کوئی پہلے نماز پڑھی اور نہ ہی بعد میں پڑھی بلکہ صرف عید کی 2 رکعتیں ہی ادا فرمائی. اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اذان اور اقامت کے بغیر. یعنی نماز عید کے لیے اذان بھی نہیں کہی جائے گی اور اس کی اقامت بھی نہیں ہوگی. 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی. اخرجہ ابو داؤد وصلہ فی البخاری. اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. جب آپ اپنے گھر میں آتے تو پھر آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز عید جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد جب بندہ گھر پہنچے تو گھر آ کے 2 رکعت پڑھی جائے گی لیکن عید گاہ میں نہیں پڑھی جائے گی. وعنہ قال اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن یعنی نمازوں کو ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے. وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ. وہاں جا کے جو سب سے پہلے آپ کام کرتے وہ نماز پڑھتے. یعنی سب سے پہلے جس چیز سے آپ آغاز کرتے وہ نماز ہوتی. ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ. پھر آپ نماز سے جب سلام پھیرتے فَيَقُومُ بس آپ کھڑے ہوتے مقابل الناس لوگوں کے سامنے. وَالنَّاسُ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ اور لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے. فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بس آپ ان کو واز کرتے اور حکم دیتے. تو یہاں بھی نماز عید ادا کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھاتے اور 2 رکعت پڑھانے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے لوگوں کے سامنے اور لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے تھے. تو آپ ان کو واض و نصیحت کرتے. یا امرہم کا معنی کیا ہے ان کو اوامر سکھلاتے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا احکامات بتلاتے اللہ کے. تو عید کا دن واض و نصیحت کا دن بھی ہے. جس طرح عید کا دن کھانے پینے کا دن ہے آگے انشاءاللہ آ بھی رہی ہے 1 ماہ بعد عید الاضحیٰ کھانے پینے کے دن ہے. اسی طرح سے یہ واض و نصیحت اور تذکیر کے دن بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واض و نصیحت فرماتے اور خاص طور پہ عورتوں کو الگ سے واز کرتے.
اس کے بعد اگلی حدیث ہے عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، قال نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی، عید الفطر کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں، وخمس فی الآخرہ، اور دوسری رکعت میں 5 ہیں، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اور دونوں دونوں رکعتوں میں دونوں زائد تکبیروں کے بعد قرات ہوگی، یعنی ہر رکعت میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری میں 5 تکبیریں، اور اس کے بعد پھر قرات ہوگی۔ تو یہ تکبیروں کی تعداد بھی عید کے اندر کتنی ہوگی نماز عید میں، وہ بھی آ گئی۔ اگلی حدیث میں نماز عید میں قرات کیا کرنی ہے، تو ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الاضحیٰ والفطر بقاف واقتربت الساعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف اور سورہ القمر پڑھتے تھے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، تو یہ آپ کی نمازوں کے اندر قرات ہوتی تھی۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے جو ہم نے یہ بچپن سے ایک بات سنی ہوئی ہے، آج اپنی آنکھوں سے ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، کہ عید کے لیے جاتے ہوئے رستہ بدلنا۔ وان جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلتے تھے، یعنی آتے اور جاتے وقت راستہ بدل لیتے، یعنی جس راستے سے آئے ہیں اس کے علاوہ جانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرتے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے اور یہ مشروع ہے۔ راستہ بدلنا کیوں ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں فقہا نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ آتے جاتے راستہ بدلنا منافقوں کو غصہ دلانے کے لیے تھا، کہ یہ اللہ کے فریضوں میں سے ایک فرض ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ راستہ بدلنے سے مراد فقراء اور جو حاجت مند ہیں ان کی غم گساری کی جائے، ایک راستے سے گئے ہیں تو جاتے ہوئے ان پر نظر پڑی اور ان کے ساتھ غم گساری ہو گئی، پھر دوسرے راستے میں دوسرے ہو گئی، تو کوئی بھی حکمت مراد ہو سکتی ہے، پر حکمت ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ راستہ بدلا ہے تو یہ آپ کا راستہ بدلنا مشروع ہو گیا۔ والی ابی داود عن ابن عمر نحو، اور یہ بخاری کی حدیث تھی، اور ابو داود میں بھی عبداللہ بن عمر سے اسی طرح سے ہے، یہ بخاری میں جابر سے ہے رضی اللہ عنہ، اور وہاں ابو داود میں ابن عمر سے ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو جب آپ مدینہ آئے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جس میں وہ یلعبون خوشی منایا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، یقیناً اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان دونوں سے بہتر 2 دن بدل دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن، اخرجہ ابو داود و نسائی۔ یہاں پہ بھی اس حدیث پہ یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن کھیل کود میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ شرعی حدود و قیود میں ہونا چاہیے، یعنی جو بھی کھیل کھیلنا ہے وہ شرعی حدود اور قیود میں رہ کے ہو، اگر شریعت کی حدود کو کراس کر کے ہوگا تو پھر وہ کھیل مشروع نہیں رہے گا اور وہ ناجائز بن جائے گا۔ خاص طور پہ جیسے عید کے دنوں میں لوگ اس طرح کی سیلیبریشنز کرتے ہیں کہ جس میں میوزک کا استعمال ہوتا ہے، ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، کسی کانسرٹ میں اس کا ٹکٹ لے کے وہاں اس کو جوائن کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر یہ غلط ہیں اور یہ گناہ کے کام ہیں۔ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ سے ڈرنے کے دن ہے، واعظ و نصیحت اور تذکیر کے دن ہے، اور شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے کھیل کود کے دن ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 2 دن ہماری خوشی کے لیے خاص کیے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں من السنت ان یخرج الی العید ماشیہ، سنت یہ ہے کہ عید کی طرف پیدل نکلا جائے،
यानी ईद के लिए ईदगाह में पैदल जाना सुन्नत सुन्नत है। तो अगरचे सवारी पर भी जाया जा सकता है, पर अ, ज्यादा अफजल औला और बेहतर बात यह है कि आदमी पैदल चल के जाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है अन्नहुम असाबहुम मतरुन फी यौम ईद, कि एक दफा ईद के दिन लोगों को बारिश ने आ लिया, बारिश आ गई। फसल्ला बिहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल ईद फिल मस्जिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फिर मस्जिद में ईद पढ़ाई। रवाहु अबू दाऊद बि इस्नादिन लय्यिन, अबू दाऊद ने इसको बयान किया है और ये लय्यिनुल इस्नाद है। इसका माना क्या है कि इसमें एक रावी है ईसा बिन अब्दुल आला, उनके बारे में मुख्तलिफ आइमा के अकवाल हैं, वो कहते हैं वो गैर मारूफ हैं। तो यानी ये कोई बहुत बड़ा हदीस के ज़ईफ होने का सबब नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इस पर कलाम किया गया है। लेकिन ये बात ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल और तरीका है, आपने उज़र के बगैर मस्जिद में ईद नहीं पढ़ी। हमारे यहाँ तो उज़र के बगैर भी ईद जो है वो मस्जिदों में पढ़ी जाती है। तो ईद का असल जो सुन्नत तरीका है और मशरू तरीका है वो खुले ग्राउंड में पढ़ना, और वहाँ पे आप देखें पीछे हमने हदीस पढ़ी है कि दुआ में शरीक होने के लिए। अब मस्जिद में तो ख़वातीन वो नहीं आ सकती जिनके मखसूस अय्याम है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिमा का कहा है खुली खुली जगह पर, तो आपका तरीका भी सारी ज़िंदगी यही रहा है। तो ये बात तो ठीक है। और फिर इसी तरह से जब कोई उज़र हो बारिश वगैरह, तो फिर मस्जिद में अदा करने में भी कोई हरज नहीं होगा। ये हमारा बाबुल ईदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से पूरा हो गया। अब इसके बाद है बाबू सलात कुसूफ। नमाज कसूफ का बयान, ये मुख्तलिफ नमाजों का बयान चल रहा है। तो नमाज कसूफ असल में ये दो लफ्ज हैं, एक है खसूफ और एक है कसूफ। तो नमाज कुसूफ का माना क्या है, यानी जब सूरज ग्रहण होता है। और खसूफ का जो माना है वो चांद ग्रहण के लिए बोला जाता है। जैसे व खसफल कमर, कमर चांद को कहते हैं, तो वहां पे खसफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो खसूफ, नमाज खसूफ वो होगी जो चांद ग्रहण पे पढ़ी जाए, और नमाज कुसूफ वो होगी जो सूरज ग्रहण पे पढ़ी जाए। लेकिन इनका इस्तेमाल एक दूसरे पर भी हो सकता है, क्योंकि ये मुतरादिफ और हम माना अल्फाज हैं। तो अ, सूरज या चांद ग्रहण की नमाज, इसमें होता यह है कि सूरज या चांद की रोशनी या बिल्कुल खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो उस वक़्त फिर ये नमाज पढ़ी जाती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये नमाज पढ़ी गई है। और इस पे अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जो लोगों के अंदर तोहमात हैं, ख़ास तौर पे ये कहना कि जब चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो तो हामिला ख़वातीन बाहर ना निकलें, और अगर निकलेंगी तो बच्चा इस तरह का पैदा होगा, इस तरह की चीज़ें। तो अब ये देखें, पहली हदीस हमारे पास मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की है। कहते हैं इनका सफ़त शम्स अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम मात इब्राहीम, जिस दिन इब्राहीम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, साहिबजादे थे, जब वो इस दुनिया से गए, जिस दिन वो फौत हुए, तो उस दिन सूरज ग्रहण लगा। फ़क़ाल अन्नासु, तो लोगों ने कहा, इनका सफ़त शम्स लिमौत इब्राहीम, ये जो सूरज ग्रहण है ये इब्राहीम की वफात पर है, यानी इब्राहीम की वफात की वजह से ये सूरज ग्रहण हो गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ला यनकसिफान लिमौत अहदिन वला लिहयातिही, तो ये दोनों को जो ग्रहण लगता है वो किसी की मौत और किसी की जिंदगी की वजह से नहीं लगता। फ़इज़ा रअयतुमूहुमा फदउल्लाह वसल्लु हत्ता तनकशिफा, फ़इज़ा रअयतुमूहा, बस जब तुम इन दोनों को देखो, यानी सूरज या चांद ग्रहण को देखो, फदउल्लाह, तो अल्लाह से दुआ करो, वसल्लु, और नमाज पढ़ो, हत्ता तनकशिफा, यहाँ तक के
یہ ختم ہو جائے، یعنی یہ تن کشف کا معنی ہوتا ہے، کشف کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو یعنی وہ کیفیت ختم ہو کے سورج یا چاند ظاہر ہو جائے۔ وفی روایت للبخاری حتی تنجلیہ، اور بخاری کے الفاظ میں ہے یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے، یعنی وہ چاند یا سورج روشن ہو جائے۔ ولی بخاری من حدیث ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ، اور بخاری میں ہی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فصلوا ودعوا حتی یکشف ما بکم، بس نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ جو تم پر مصیبت آئی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ کھل جائے، وہ مصیبت زائل ہو جائے۔ اچھا، یہ اب حدیث ہے ہمارے پاس، اس حدیث میں بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہاں پہ تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کی وفات کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور خاص طور پہ بیٹے کو لے جا کے اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کا کوئی بیٹا فوت کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کے میرا بیٹا عفواً میرا بندہ جو ہے اس کا بیٹا میں نے فوت کیا ہے، تو میرے بندے کے کیا تاثرات ہیں۔ تو فرشتے آ کے جا کے پھر بتاتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، تیری تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ تو فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جنت میں ایک بہت خوبصورت محل گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کا گھر، اور یہ میں اپنے اس بندے کو دوں گا جس کا میں نے بیٹا فوت کیا اور پھر بھی وہ تعریف کر۔ تو ابراہیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور آپ کی گود میں ان کا چہرہ مبارک تھا، اور جب ان کی روح پرواز کر گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا وانت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کلمہ نکالیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے گا۔ تو اس دن پھر سورج گرہن ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے یوں سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، تو یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں گہنا جاتے یا ان کو گرہن نہیں لگتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ینکسفانی، تو یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ دونوں کے لیے ہوا ہے، شمس اور قمر دونوں کے لیے، سورج اور چاند کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ مترادف ہے، دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، جب تم ان دونوں کو دیکھو تو پھر اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو، حتی تنکشف، یہاں تک کہ یہ دور ہو جائے یا یہ ظاہر ہو جائے، اور حتی تنجلیہ کا معنی کیا ہے، یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے۔ اور اگلی حدیث میں حتی یکشف ما بکم، جو تم پر مصیبت آئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ سارے معنی یہاں پہ موجود ہیں۔ اس حدیث سے اور بھی بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ عقائد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تربیت کرتے تھے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا عقیدہ یا نظریہ پیش آتا جو شریعت کے خلاف ہوتا تو آپ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے۔ تو آج بھی بہت سے عقائد اور نظریات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہم سن کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فوراً اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور ہمیں سمجھانا چاہیے کہ یہ جو تم اس طرح سے کہہ رہے ہو یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوا تو اس لیے اس طرح سے ہو گیا، تو یہ چیزیں کہنا اور اس طرح کی شرطیں لگا دینا خود ساختہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فوراً اصلاح کر دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرما دیا۔ تو سورج بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے،
تو ہمارے آس پاس بے شمار نشانیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور پھر ان کا گہنا جانا، ان پر گرہن لگنا، ان کی روشنی کا کم زیادہ ہونا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کسی مخلوق میں سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سورج اور چاند گرہن کی نماز بھی مشروع ہے، وہ نماز کا طریقہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت نماز ہے، یہ نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے، اور اس کو فرض کفایہ کہا ہے فقہا نے۔ اور یہ نماز تب تک جاری رہے گی جب تک وہ گرہن کی کیفیت ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس میں اگلی جو حدیث ہے ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں اپنی قرات کو اونچی آواز میں کیا۔ فصلی اربع رکعات فی رکعتین، اور آپ نے 2 رکعات کو 4 رکوع کے ساتھ پڑھا، وہ اربع سجداتن، اور 4 سجدوں کے ساتھ ادا فرمایا۔ تو آپ نے ایک تو جہری قرات کی، یعنی اونچی آواز میں قرات کی، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتوں کو ادا کیا، اس میں 4 رکوع تھے اور 4 سجدے تھے۔ متفق علیہ وہذا لفظ مسلم وفی روایت لہ فبعث منادی ینادی الصلاۃ جامعۃ، یہ بخاری مسلم میں ہے، لفظ مسلم کے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ایک پیغام آواز لگانے والے کو بھیجا، اس نے آواز لگائی الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز جمع ہے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آجو نماز پڑھ۔ تو اس سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نماز باجماعت ادا کی جا سکتی، دوسری یہ ہے کہ اس میں قرات جہری ہوگی، تیسری اس میں یہ ہے کہ 4 رکوع کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں اور 2 سجدے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض علماء نے کہا کہ 2 رکعات میں 4 رکوع کیسے ممکن ہے؟ تو 4 رکعات کو 4 رکوعات پر محمول کیا ہے، یعنی مراد 2 رکعات میں 4 رکوع ہیں، اور بعض نے کہا کہ 2 رکعتوں کے اندر 2 رکعتیں ہیں، تو بعض نے کہا یہ رکعات کا لفظ جو ہے نا یہ رکوع پر بھی بولا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ رکوع ہی مراد ہے۔ تو اس کا طریقہ آگے انشاءاللہ آتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ وہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، لیکن اس سے پہلے یہاں سے پھر میں تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ چاہے سورج گرہن ظاہر اب دن کے وقت ہی ہوگا نا، تو دن کے وقت نمازوں کو سرن پڑھا جاتا ہے، ظہر اور عصر، لیکن یہاں پہ سورج گرہن کی نماز کو جہری پڑھا جائے گا، یعنی قرات بلند آواز میں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع کیے جائیں گے، اور 2 ہی سجدے ہوں گے ہر رکعت میں، اور اسی طرح سے یہ بھی مشروع ہو گیا، یعنی یہ اس روایت کو ساتھ میں لانا ہے فبعث منادی ینادی الصلاۃ جامعۃ، کہ اس کے لیے باقاعدہ اناؤنس کیا جا سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھی جانے والی ہے، اس کا اہتمام کیا جانا کرنے لگے ہیں، تو آپ لوگ شامل ہو جائیں۔ تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ اعلان کیا جا سکتا ہے، منادی کرائی جا سکتی ہے تاکہ لوگ آ جائیں اور پھر نماز ادا کی جا سکے۔ اس کے بعد اس نماز کا طریقہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان خسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا، فصلی، پس آپ نے نماز پڑھی، فقام قیاما طویلا، تو آپ نے بہت لمبا قیام کیا، یعنی آپ نے بہت لمبا قیام کیا، نحون من قراءت سورۃ البقرہ، سورہ البقرہ جتنا قیام کیا آپ نے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے نماز کسوف ادا کرنے کا طریقہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، کہتے ہیں خسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا، فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی، فقام قیاما طویلا، بس آپ نے قیام فرمایا، بہت لمبا قیام،
नहवा मिन क़िराअति सूरत अल-बक़रा, जिसका अंदाज़ा सूरह अल-बक़रा के बकदर है। यानी इतना तवील क़याम किया कि जैसे सूरह अल-बक़रा पढ़ी जाए जितना वक्त लगता है उतना क़याम किया। सुम्मा रका रुकूअन रुकूअन तवीलन फिर आपने बहुत लंबा रुकू फरमाया। सुम्मा रफ़ा फ़क़ाम क़ियामन तवीलन, फिर आपने अ, रुकू से सर उठाया। फ़क़ाम क़ियामन तवीलन, और आपने बहुत लंबा क़याम किया। वह हुआ दून अल क़याम अल अव्वली, और ये पहले क़याम से कम था, यानी पहले क़याम से कम था। दूना का जो लफ्ज़ है ये कम के लिए बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कुफ्रुन दूना कुफ्रिन, एक बड़ा कुफ्र है, एक छोटा कुफ्र है। तो इसी तरह एक पहला क़याम था जो बहुत लंबा था, और उसकी मिकदार का जो अंदाज़ा है वो सूरह अल-बक़रा की किरात के बराबर है। अ, उसके बाद फिर दोबारा जो आपने क़याम किया वो उससे थोड़ा कम था। सुम्मा रका रुकूअन तवीलन, फिर आपने बहुत लंबा रुकू किया। वह हुआ दून रुकू अव्वली, और ये पहले रुकू से थोड़ा छोटा था। अब जरा देखें जो हमने पीछे पढ़ा ना, दो रुकू के साथ एक रकत, तो ये इस तरह से है कि आपने पहले क़याम किया बहुत लंबा, फिर एक रुकू किया, फिर दोबारा से क़याम किया, फिर रुकू फरमाया। सुम्मा सजदा, फिर आपने सजदा किया। सुम्मा कामा क़ियामन तवीलन, और फिर आपने क़याम किया बहुत लंबा क़याम। वह हुआ दून अल क़याम अल अव्वली, जो पहले क़याम से कम था। सुम्मा रका रुकूअन तवीलन, फिर आपने लंबा रुकू किया। वह हुआ दून रुकू अल अव्वली, जो पहले रुकू से छोटा था। सुम्मा रफ़ा, फिर आप खड़े हुए। फ़क़ाम क़ियामन तवीलन, बस आपने बहुत लंबा क़याम किया। वह हुआ दून अल क़याम अल अव्वली, जो पहले क़याम से कम था। सुम्मा रका रुकूअन तवीलन, फिर आपने लंबा रुकू किया। वह हुआ दून रुकू अल अव्वली, जो पहले रुकू से छोटा था। सुम्मा सजदा, फिर आपने सजदा किया। सुम्मा इंसरफा, फिर आपने सलाम फेरा। वक़द तजल्लत शम्सु, और उस वक्त यकीनन सूरज जाहिर हो चुका था। फ़ख़तब अन्नास, बस आपने लोगों को खिताब भी किया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम में ये है। वह लफ्ज़ लिल बुखारी, और ये लफ्ज़ जो है ये बुखारी के हैं। ये जो हदीस के अल्फाज हैं, वफ़ी रिवायत मुस्लिम, और मुस्लिम की एक रिवायत में है सल्ला हिना कसफ़त शम्सु समान रकआतिन फ़ी अर्बई सजदातिन वान अली रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्लु ज़ालिक। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप सल्लम ने 8 रुकुओं को 4 सजदों में, यानी 2 रकत नमाज को 8 रुकुओं और 4 सजदों के साथ अदा फरमाया। और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी इस तरह से मरवी है। वाला हूँ, और सही मुस्लिम में ही जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से है सल्ला सित्ता रकआतिन बि अर्बई सजदातिन, कि आप सल्लम ने सित्ता रकआतिन 6 रुकुओं को 4 सजदों के साथ अदा फरमाया। तो यहाँ पे रकात से मुराद रुकू है, और सजदात से मुराद सजदे हैं। तो 6 है रकात रुकू, बेअरबई सजदातिन, और 4 सजदे हैं। वाले अबी दाऊद अन उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु, और अबू दाऊद में उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सल्ला, आपने नमाज पढ़ाई। फरका खम्स रकातिन, और आपने 5 यानी रकात से मैंने कहा रुकू मुराद है यहाँ पे, तो आपने 5 रुकू वसाजद सजदतैन, और 2 सजदे किए। वफ़ाल फ़ी सानिया मिस्ल ज़ालिक, और इसी तरह से 8वीं रकत में भी आपने ऐसा किया। सॉरी, दूसरी रकत में भी आपने ऐसा किया। समानिया 8 को कहते हैं, सानिया दूसरी को कहते हैं। दूसरी रकत में भी आपने ऐसा ही किया। इसको भी इंशाल्लाह हम सबको अगर समराइज करते हैं तो ये बनता है कि अगर एक रकत में 5 रुकू आपने किए, तो फिर दोनों रकतों में 10 रुकू हो गए। तो 2 से लेकर 6 रुकुओं तक को जायज करार दिया है उलमा ने, क्योंकि ये सब अदद जो हैं ये सहाबाए किराम से मरवी हैं, और ये मुख्तलिफ रिवायात हैं, और इसमें कम ज्यादा की गुंजाइश होती है। जब रिवायात मुख्तलिफ हों और उसमें तादाद और अदद भी मुख्तलिफ हों, तो फिर इस तरह से किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अपनाए हैं। इसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है, काला कहते हैं मा हब्बत रीहुन कत्तु, मा हब्बत रीहुन कत्तु, नहीं
تیز چلتی تھی ہوا، مگر کبھی بھی مگر جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں پر بیٹھ جاتے، وقال اور فرماتے اللہم اجعلھا رحمتن ولا تجعلھا عذابا، اے اللہ اس کو رحمت بنانا، اس کو عذاب نہ بنانا۔ تو پیچھے نماز خسوف اور کسوف کا بیان قریباً مکمل ہو گیا، اور اب یہ ہے کہ جب بہت تیز ہوا چلے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ تو اس میں اللہم سب سے پہلا یہ تھا کہ جسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، وقال اور فرماتے اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا عذابا، اے اللہ اس کو رحمت بنانا، اس کو عذاب نہ بنانا۔ تو ہوا اصل میں اللہ کا لشکر ہے، اور ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو تباہ کیا ہے، اور جیسے سورہ الحاقہ کے شروع میں تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو جاری رکھا، اور جب ہوا تھمی، یہ آندھی اور طوفان تھم گیا، تو پھر ایسی تھا جیسے لوگوں کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلھا رحمت ولا تجعلھا عذابا، اللہ اس کو رحمت بنانا، عذاب نہ بنانا۔ رحمت بنانا یعنی اس کے بعد پھر بارش برسے اور پھر لوگوں کو فائدہ ہو، بہائم کو فائدہ ہو اور فصلوں کو فائدہ ہو، تو نقصان کا باعث نہ ہو۔ رواہ الشافعی و طبرانی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہ صلی فی زلزلۃ 6 رکعات، کہ انہوں نے زلزلے میں، ایک دفعہ زلزلہ آیا تو 6 رکوع کے ساتھ آپ نے وہ 4 سجدات اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی، وقال اور فرمایا ہاکذا صلاۃ الآیات، اس طرح نشانیوں کی نماز ہے۔ نشانیوں کی نماز کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی آفت آئے یا کوئی مصیبت آئے تو یا کوئی نشانی ظاہر ہو، زلزلہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس طرح چاند کا گہنا جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سورج کو گرہن لگ جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اسی طرح زلزلہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے ہاکذا صلاۃ الآیات، اسی طرح نشانیوں کی نماز ہے۔ رواہ البہقی و ذکر الشافعی عن علی مثلہ دون آخری، اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، لیکن یہ آخری بات نہیں ہے اس میں، بس اتنی بات ہے انہ صلی فی زلزلۃ 6 رکعات و 4 سجدات، یہ آخری بات جو ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن بہقی میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد باب ہے صلاۃ الاستسقاء کا، یعنی پانی کے طلب کرنے کی نماز۔ لیکن یہاں پہ زلزلے کے حوالے سے بہت زیادہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جھنجھوڑنے کی چیز ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور استغفار کرنا چاہیے خاص طور پہ زلزلے کے وقت، سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت، اور اسی طرح سے جب آندھی اور طوفان آئے تو اس وقت بھی پہلی قوموں کے احوال جب ہمیں معلوم ہوں گے تو پھر ہم بہت زیادہ ان مواقع پہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، استغفار کے ساتھ وقت گزاریں گے، نماز کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ آج کل اصل میں ہر کوئی اتنا مگن ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا اپنی زندگی میں کہ اس کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ جب کوئی اس طرح کا موقع آئے تو وہ اللہ، اس کو ہم نارمل لیتے ہیں، آندھی کو، طوفان کو، زلزلوں کو خیر لوگ تھوڑا سا سیریس لیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو تو وہ سائنٹیفکلی بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد باب صلاۃ الاستسقاء ہے۔ استسقاء کے اندر جو سین ہے نا، یہ طلب کی ہے، بارش مانگنے کی نماز، یعنی بارش مانگنے کی نماز کا باب۔ تو یہ بھی ایک سببی نماز ہوتی ہے، اور جب بارشیں نہ ہوں، زمینیں بنجر ہو جائیں، ویران ہو جائے، سبزہ اور ہریالی ختم ہو جائے، اور اسی طرح سے لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی ختم ہو جائے، شہر کے شہر مردہ ہو جائیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا بہائم چوپائے وغیرہ جو ہیں ان کے پاس بھی پینے کو پانی نہ ہو، تو اس وقت پھر یہ اس نماز کی مشروعیت ہے۔ اور اس کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ
وہی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ دیا ہے اور اسی کے لیے یہ اختیار کیا جاتا ہے، صرف اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی بارش برستی ہے۔ تو جب بارشیں برستی ہیں تو پھر زمین سے اناج اگتا ہے اور پھر لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ورنہ پھر قحط سالی کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں خود صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مشروع قرار دی ہے، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ بھی ہے۔ تو صلاۃ الاستسقاء کے حوالے سے کچھ معلومات جو تھی وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ اس میں پہلی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خارجہ نکلے، النبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا بڑی عاجزی کے ساتھ، متبذلا معمولی کپڑوں میں، متخشعا خشوع و خضوع کے ساتھ، مترسلا دھیمے دھیمے چلتے ہوئے، بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، متضرعا گریہ زاری کرتے ہوئے، متضرعا کا معنی ہوتا ہے یعنی مناجات کرتے ہوئے، فصلی رکعتین پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، کما یصلی فی العید جس طرح آپ عید میں پڑھاتے تھے، لم یخطب خطبتکم ہذہ اور تمہارے اس طرح خطبہ دینے جیسا خطبہ آپ نے نہیں دیا، رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابو عوانہ وابن حبان۔ تو یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز استسقاء کی طرف نکلنے کی کیفیت کا بیان ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، پہلا ہے متواضعن۔ متواضعن کا معنی کیا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ویسے تو ہر وقت ہی بندے کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو پھر اور زیادہ اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنا اور بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے نکلنا، تو یہ ہے متواضعن۔ کہتے ہیں نا وہ بڑا متواضع شخصیت کا مالک ہے، یعنی بڑا عاجزی اور انکساری کرنے والا، یعنی اس میں کوئی تکبر، غرور، اس طرح کی چیزوں کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ متبذلا متبذلا کا معنی ہے کہ ایسے کپڑے پہننا جس کے اندر زیب و زینت نہ ہو، یعنی صاف ستھرے ہوں کپڑے، لیکن بعض کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے فنکشنز کے لیے رکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر نشانہ یعنی ڈیزائنز بنے ہوتے ہیں، تو بالکل سادہ لباس، یہ ہے معنی متبذلن کا، یعنی عام کپڑے پہننے، خاص مواقع کے لیے اللہ کے رسول نے بھی رکھا ہوا تھا، ایک آپ نے جبہ رکھا ہوا تھا ہمراہ، تو لیکن اس موقع پہ آپ نے سادہ کپڑے پہنے۔ متخشعن، متخشعن کا معنی بھی کیا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی پوری کنسنٹریشن اس طرف ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگنے لگے۔ مترسلن آہستہ آہستہ چلنا، یعنی پروقار انداز میں مگر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے جانا، یہ ہے مترسلن، یعنی اس میں بھاگنا نہیں ہے اور اسی طرح سے بہت تیز تیز قدم نہیں اٹھانے، یہ مترسلن ہے۔ متضرعن مناجات کرتے ہوئے، یعنی بعض اوقات ایسی کیفیت میں انسان ہوتا ہے کہ مثلا کوئی نماز جنازہ اٹینڈ کی ہو تو انسان کے اندر سے ایسا وہ ایک اللہ کے ساتھ مناجات کا رویہ ہوتا ہے، گریہ زاری ہوتی ہے، یعنی وہ بولتا ہے تو اس کی آواز کانپتی ہے، اور وہ تھوڑی اور گفتگو کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، یہ ہے متضرعن، گریہ زاری کرنا، یعنی اس کا پورا جسم
اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو ہیچ اور نکما سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پھر وہ بات کر رہا ہے، تو میں نے کہا بات کے اندر لرزش ہوتی ہے، یعنی آواز لرز بھی ہوتی ہے خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اور کوئی مزید بات کرے تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، اس کے آنسو بھی بہہ نکلتے ہیں، تو یہ ہے متضرعات، یہ کیفیت ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فصلی رکعتین، پس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، کما یصلی فی العید، جس طرح آپ عید میں پڑھاتے تھے، یعنی جیسے عید کی نماز ہے، نماز 2 رکعتیں پڑھا کے پھر خطبہ دینا، اسی طرح سے نماز استسقاء میں بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بعد میں خطبہ دینا ہے۔ لم یخطب خطبتکم حاضی، تو نہیں خطبہ دیا آپ نے تمہارے اس طرح کے خطبوں کی طرح۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ لم یخطب خطبتکم حاضی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں خطبہ نہیں دیا، بلکہ یہاں یہ بیان کرنا مراد ہے کہ اس دور میں جو لمبے لمبے خطبے جس میں نصیحت کم ہوتی اور لوگوں کا وقت زیادہ لیا جاتا، جیسے آج کل بھی بعض خطبے ایسے ہی ہیں کہ بندہ پورا 1 گھنٹے کا خطبہ سنتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یعنی یہ اس دور میں ہی یہ ایک رواج شروع ہو چکا تھا، تابعین کے دور میں ہی، صحابہ بھی موجود تھے، تو اس وقت پھر عبداللہ بن عباس ان کے اس انداز کو، خطبے کے اس طریقے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں خطبہ نہیں ہوا، کیونکہ آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو خطبہ پر مؤثر ہونا چاہیے، یعنی ایسا خطبہ ہونا چاہیے جس میں لوگ اکتا نہ جائیں اور مختصر ہو اور اس کے اندر تاثیر ہو۔ تو خیر یہ نماز استسقاء کا بیان ہے، اور طریقہ بھی آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، تو یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔